पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह पे खुदकश हमला, दहशतगर्द वाकयात के अंदर पूरे मुल्क में इजाफा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कुछ दिन कबल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, एक दहशतगर्द हमला हुआ एक इमाम बारगाह पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी एक दाइश खुरासान के ऑफशूट ने तस्लीम कर ली है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की मिली भगत है। कहते हैं ऐसे ख्वारिज अल हिंदुस्तान पाकिस्तानी, और उनका यह दावा है कि ये दोनों जो ममालिक हैं पाकिस्तान के मगरिब और मशरिक के अंदर, वो मिलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। साथ साथ हिंदुस्तान ने और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है, उन दोनों ने इस हमले की मुज़ाहमत की है और कहा है कि वो इसके पीछे नहीं है। इसको मजीद समझने के लिए और इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, बलूचिस्तान के अंदर भी हमले हुए हमने देखा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट बहुत अरसे बाद इम्तियाज गुल साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो पहले तो बताएं, इस हमले को लेकर आपके पास कुछ नई तफसीलात हैं? जी शुक्रिया अली, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू अगेन। अभी तक तो देखें बहुत क्लियर कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि कल जो कुछ हुआ हमले के बाद चंद घंटे के अंदर अंदर जिस तरह हमारे वफाकी वज़ीर अता तारड़, तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी, इनकी तरफ से जो बयानात आए, शुरू में तो ये कहा गया कि जी ये अफ़गानिस्तान से था, अफ़गानिस्तान से ट्रैवल किया था, और सिर्फ ये नहीं बताया कि उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, बाकी सब बता दिया कि जी अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ था। बाद में उन्होंने रिव्यू कर लिया, ये कहा कि दरअसल वो अफ़गानिस्तान आता जाता था, उसकी फ़ैमिली नौशहरा में रहती है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी बड़े मजहबी इंतहा पसंदाना रुझानात की हामिल उनकी फ़ैमिली है, जो भी खुदकुश हमला आवर था। तो एक बार फिर जो बात उभर के सामने आई कि हमारे हुकाम, चाहे हुकाम हैं चाहे वज़ीर हैं, असल मसाइल की तरफ तवज्जो की बजाय एकदम तमाम तर मलबा पड़ोसी ममालिक पे डाल देते हैं। ये वही काम है जो कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ किया करता था जब तालिबान नेटो और यूएस अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, कि जो भी यहाँ हो वहाँ होता था, वो कहते थे ये आईएसआई ने करवाया, इसमें अफ़गान तालिबान जो कि बगल बच्चा हैं आईएसआई के, वो शामिल हैं। इस तरह यहाँ भी अब जो हमला होता है, अब देखें ना, हमला हुआ और 2 घंटे के अंदर अंदर ये एक बयान आ गया सरकारी के उसका ताल्लुक़ फितनतुल ख़वारिज से है और वो अफ़गानिस्तान से आया था। तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में कि इस नौइयत के जो हमले हो रहे हैं, मुसलसल उसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ़ दहशतगर्द गिरोह इस वक्त अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पनाह लिए हुए हैं। कुछ को सरकारी आशीर्वाद भी हासिल है और उसको मानते भी हैं कि वो हमारे जिहाद के साथी हैं, जैसे टीटीपी है या उइगुर्स जो हैं, ETIM जिसको तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी भी कहते हैं, ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अब हर वाक़े के बाद ये कह देना कि वहाँ के लोग इसमें मुलव्विस हैं, ये बड़ी अनफेयर सी और इर्रेशनल सी गैर मंतकी बात है, इसलिए कि सिक्योरिटी लैब्स तो यहाँ होता है। वो लोग जब चल के आ रहे होते हैं, यानी यहाँ तक इन्होंने कह दिया पहले 3 घंटे के अंदर अंदर कि जी वो तो कई दफ़ा अफ़गानिस्तान आ जा रहा था और कई जगह पे उसने क़याम किया था। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। हमारे ये वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि वो इस्लामाबाद आने से पहले जो खुदकुश हमलावर है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर रुका था। भाई आपको इतना ही पता था कोई मशकूक लोग थे तो उसको तो आपको प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, पहले से पकड़ना चाहिए था। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है काउंटर करने की, पेशबंदी की, वो जितनी होनी चाहिए थी 25 साल के जंग व जदल के बाद, वो नहीं हुई है।
دوسرا آپ اپنی جو کوتاہیاں ہیں سیکیورٹی لیپسز جس کو کہتے ہیں اس کا ملبہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ ملبہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے بلوچستان میں آپ میرا خیال ہے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے وہاں بھی جو 13 شہروں میں بیک وقت حملے ہوئے اس کو باقی شہروں کو تو چھوڑیں, کوئٹہ کے اندر یہ لوگ پہنچے اور جب کوئٹہ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کوئی 3 بڑے راستے ہیں اور 3 بڑے راستوں پہ 2 3 پکٹس ہیں. وہاں پہ ایف سی بھی ہوتی ہے, پولیس بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے, اور کوئٹہ پہنچتے پہنچتے 15-20 منٹ میرا خیال لگ جاتے ہیں. کوئٹہ شہر جو ریڈ زون ہے, تو یہ لوگ ریڈ زون پہنچے, وہاں پہ انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے پاس ہی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس بھی ادھر ہی ہے, چیف منسٹر ہاؤس بھی ادھر ہی ہے, سرینا ہوٹل بھی تقریباً بالکل پاس ہے. تو ود ان اے ریڈیس آف سمجھیں کہ 200 میٹر کے یہ ساری بلڈنگیں موجود ہیں. اس میں اب دیکھیے کہ وہ لوگ آئے, انہوں نے پولیس اسٹیشن پر قبضہ کیا. 7 پولیس اہلکار تھے اور اس میں شاید ایک ڈی ایس پی بھی شامل ہے. ان کو انہوں نے مارا بھی. اس کے بعد وہ وہاں سے پھر چلے بھی گئے. تو اس سے بڑے وہ سوالات اٹھے کہ پہلی پکٹ سے لے کے آخری پکٹ تک ان کو روکا کیوں نہیں روکا گیا. چلے اگر نہیں روک سکا تو جو ریپڈ رسپانس فورسز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمام بڑے شہروں میں کوئک ری ایکشن یا ریپڈ ری ایکشن فورس بھی موجود ہے, وہ کہاں تھی اور ریڈ زون میں کیسے پہنچا ہے. یعنی ریڈ زون تو ایسا علاقہ ہے جہاں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ محاورہ ہے کہ مکھی بھی پر نہیں مار سکتی. تو یہ لوگ وہاں پہ پہنچے اور بالکل چیف منسٹر ہاؤس کے بغل میں اور ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے موجود یہ پولیس اسٹیشن تھا, ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. تو اس میں کچھ نہ کچھ سیکیورٹی لیپس تو ہے, کیونکہ اگر سیکیورٹی لیپس نہیں ہے تو پھر وہ لامحالہ نہ کہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اس میں تو یہ پھر لگتا ہے کہ کیا کوئی سٹیج کیا گیا ہے کہ لوگوں کو آپ آنے دیں, یہ کام کرنے دیں. میں نہیں مانتا, لیکن 12 لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی ملی بھگت تھی کہ کوئٹہ شہر کے ریڈ زون میں آ گئے. لیکن میں یہ بہرحال نہیں مانتا, اور یہی اسی لیے میں دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں کہ سیکیورٹی ناکام ہوئی اور جس کے باعث 8 یا 7-8 پولیس اہلکار جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اور بحیثیت مجموعی آپ دیکھیے کہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا بھر میں وہ کیا گیا کہ ایک صوبائی دارالحکومت کا ریڈ زون ہے جس میں تمام تر اہم دفاتر موجود ہیں, دیٹ از انڈر اٹیک. تو وہ لوگ تو پھر یہی سوچیں گے کہ اچھا یہ تو بڑا غیر محفوظ ملک ہے. اور بنیادی طور پہ جتنا بھی وار فیئر ہے جس کو ہم ہائبرڈ وار فیئر کہہ لیں, 5th جنریشن وار فیئر کہہ لیں, یا پراکسی ٹیررزم کا اس کو نام دے دیں, اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا بھر میں یہ ثابت کرنا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے. اس کی طرف آپ رخ نہ کریں سرمایہ کاری کے لیے یا کسی کاروبار کے لیے. تو چاہے کوئی اس میں انسٹرومنٹ بنا ہے یا نہ چاہتے ہوئے غفلت ہوئی ہے, ایک بات ابھر کے سامنے آئی کہ جو کوئٹہ ہے وہ غیر محفوظ ہے. خزدار اور فخان, مکران, مستونگ, اس کو تو آپ چھوڑ دیں, یہ تو ویسے ہی دور دراز کے علاقے ہیں. آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ بالکل چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اور 2 بڑے بڑے شہروں کے درمیان 50 کلومیٹر, 60 کلومیٹر, 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ادھر تو چلے بھول جاتے ہیں, ہم تو کوئٹہ کی بات کرنے ہیں. تو بحیثیت مجموعی جو اب اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا جمعے کے روز, اس میں بھی یہ ایک تشخص, یہ تاثر ابھرا ہے. مجھے مطلب لندن سے ایک غیر ملکی دوست ہے, اس کا میسج آ گیا کہ آپ خیریت سے ہیں. چین سے ایک میسج آ گیا کہ آپ خیریت سے ہیں. تو ان حملوں کا بنیادی مقصد یہ ہے. اب انہوں نے اس پہ مذہبی رجحانات کی بات کی ہمارے وزیروں نے. سوری میری بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کرنا کہ ہمارے جتنے بھی وزیر تھے انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی کہ جی یہ بڑے ظالم مسلمان ہیں, ان کے دلوں, ان کے سینے میں دل نہیں ہے, یہ بزدل ہیں اور یہ فرقہ وارانہ فسادات چاہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہیں, یہ بنیادی طور پہ ایک پراکسی جنگ ہے جس میں کبھی وہ شیعہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں,
کبھی وہ فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی پولیس کو, کبھی عام شہریوں کو, جس طرح کہ گوادر میں 11-12 مزدوروں کو انہوں نے لیبر کالونی میں گھس کے مار دیا, اور کبھی یہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے کرسچنز ہیں, احمدیز ہیں, ان کو ٹارگٹ کر کے تو ایک ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اچھا یہ فرقہ وارانہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ قوم پرستانہ ہے, یعنی بلوچ لبریشن آرمی نے آ کے لوگوں کو حملے کیے اور کہہ دیتے ہیں جی یہ قوم پرست ہیں, ڈسگرنٹلڈ, اور یہ اپنی ریاست چاہتے ہیں, لہٰذا انہوں نے نہیں. یہ وہ فالٹ لائنز ہیں جن کا ذکر اب بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے اپنی بہت ساری گفتگوؤں میں, ڈائلاگز میں کی ہیں, اپنی سفارشات میں کی ہیں, کہ جو پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں ان کو آپ ایکسپلائٹ کریں. ہم نے بدلہ لینا ہے کشمیر کا, جس طرح ہم نے بنگالیوں کو بنگلہ دیش لے کے دیا, یہی کام ہم بلوچستان کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ وہ 2014 میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا. 2015 کی جو ریپبلک ڈے پیریڈ تھی یا 15 اگست کی تقریر تھی نریندر مودی کی 2015 میں, اس میں اس نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا اپنے ہمارے پاکستانی بلوچ سیاستدانوں کا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی جد و جہد میں ہیں, اور آپ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. باقاعدہ اس نے ریپبلک ڈے یا اگست 15 انڈیپینڈنس ڈے کی تقریر میں یہ ذکر کیا. تو اب جب تانے بانے میں لائیں نا تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ایک پراکسی وار ہے جس کو مختلف رنگ دے کے اور مختلف انہوں نے فرینچائزز کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے آر الہند ہے, چاہے BLA ہے, چاہے بلوچ لبریشن فرنٹ ہے, چاہے داعش ہے. تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہے جس کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جس انداز میں کیا جانا چاہیے تھا پاکستان میں وہ نہیں ہوا, فائر فائٹنگ موڈ میں ہے. آپ نے اتنے سارے ایشوز کے اوپر بات کی ہے, اور میرے خیال سے تھوڑا اس کے اوپر ایک کانٹیکسٹ دینے کی بھی ضرورت ہے. پہلے تو آپ نے فالٹ لائنز کا ذکر کیا. اس کا کاؤنٹر یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ فالٹ لائنز پاکستان کے اندر موجود ہیں, اب اس کی ایکسپلوئٹیشن باہر سے ہو رہی ہے. دیٹ از آبویسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. انڈیا کا آپ نے ذکر کیا, اجیت دووال کا آپ نے ذکر کیا. انڈیا نے کنڈیم کیا بلوچستان کے اندر جو حملے ہوئے, اس کے اندر ایز سچ تو کنڈمنیشن نہیں آئی, مگر جو اسلام آباد کے اندر یہ خودکش حملہ ہوا ہے اس کے اوپر انڈیا نے کنڈیم کیا اس حملے کو, اور کہا کہ ہم کسی بھی دہشت گردی کے خلاف ہمارا سٹانس ہے. انڈیا کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے اسپیشلی BLA اور بلوچستان کو لے کر, جو ویڈیوز آئیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سویلینز جو وہاں کے مقیم تھے وہ آ کے گھل مل رہے تھے. جو ویڈیوز آئیں جو دہشت گرد تھے, BLA کے سسپیکٹڈ دہشت گرد تھے, ان کے ساتھ ان کو خوش ہو رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے. تو ایک ایسا تاثر تھا کہ ان کے پاس ایک لوکل سپورٹ بھی ہے. آپ نے کوئٹہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے ہولڈ کیا وہاں پہ. سریاب روڈ کے اوپر ہم نے دیکھا لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں. بینک بھی انہوں نے بڑی اطمینان سے راکٹ لانچر سے اور ایکسپلوسیو سے ان کو بھی تباہ کیا وہاں پہ, بینک برانچز کو کوئٹہ کے اندر. نوشکی کے اندر 3 دن تک اپیرنٹلی جو BLA کے دہشت گرد تھے وہ رہے, اور ایک بڑا ایک سسٹمک کلیپس تھا. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, یہ بھی تاثر ہے کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں مے بی مڈل ایسٹ گلف کے اندر, وہاں پہ بھی ایک لیٹنٹ یا کوورٹ سپورٹ موجود ہے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, گوادر فار ایگزامپل ایک بڑا ایک کنٹروورشل ایک پہلو ہے کچھ ریاستوں کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر. انڈیا متحدہ عرب امارات کے تعلقات ایک اسٹریٹجک ڈیفنس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں, ڈیفنس کی ان کا پیکٹ ہے ان دونوں کے درمیان. تو اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے از اٹ جس طرح ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں, دیکھیں جو وہ ایکسپلوئٹیشن کی فالٹ لائنز کی بات کی, بالکل یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ دھواں ادھر ہی سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. تو میرا دشمن اگر میری کمزوری کو ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا تو بہت بے وقوف ہے. تو یہی کام انڈیا نے کیا یا کر رہا ہے. اس کے لیے وہ ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ افغانستان کے راستے ہے. دیکھیں نا افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات, ہم نے 11 اکتوبر کو سرحد بند کر دی تھی افغانستان کے ساتھ, تو
انڈیا کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اب بڑے پھل پھول رہے ہیں پچھلے 4 مہینے سے، وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ دوسرا، آپ نے متحدہ عرب امارات وغیرہ کی بات کی. میں کل ہی ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا، کسی نے بڑا اچھا تجزیہ ایک پیش کیا کہ بلوچستان اگر تشدد کی آگ میں جھلستا رہے تو وہ متحدہ عرب امارات کو، دبئی کو بڑا سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ جو گوادر پورٹ ہے وہ پھر ڈیولپ نہیں ہو سکے گی. اور اس پورے خطے میں گہرائی کے حساب سے، لوکیشن کے حساب سے بہترین پورٹ جو ہے وہ گوادر، جس کو کہتے ہیں نیچرل ڈیپ سی پورٹ، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ صرف گوادر میں. اور اس کو وہ اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سارا کاروبار جو ہے، جو کہ پاکستان کے راستے فار ایسٹ کو جا رہا ہے، وہ گوادر آ جائے گا، گوادر سے ٹرانزٹ ہو کے جائے گا. یعنی گوادر ایک واقعی ہب بن سکتا ہے. تو اس میں ایک شک یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا، متحدہ عرب امارات، یہ مل کے بھی یہ کام کر سکتے. بڑا کاسٹ افیکٹو طریقہ ہے نا علی، کہ آپ سال بھر مل ملا کے 50-100 ملین ڈالر خرچ کریں اور اس کے بدلے آپ ہر ایک دن دوسرے دن منظم حملے کریں، اور یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو آپ یہاں سے دور رکھیں. جیسے ہمارے وزراء نے یہ بھی کہا کہ ہمارا دشمن یہاں پہ ترقی اور سیاسی استحکام نہیں چاہتا. او بھائی، دشمن کیوں چاہے گا کہ اس کا دشمن جو ہے وہ ترقی کرے اور وہاں پہ ہم؟ یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہمارے پاکستان میں جو سیاسی استحکام کے لیے بنیادی لوازمات ہیں وہ پورے ہیں؟ جب تمام تر توجہ ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، تمام تر توجہ اس پہ مرکوز ہو، جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جو بھی فنکشنل سوسائٹی ہوتی ہے اس میں وہ کام کرتی ہے ایز آئیز اینڈ ایئرس فار دی سیکورٹی ایجنسیز. آپ کا جتنا پولیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، اس کے لیے جو بھی معاشرہ ہے، معاشرہ بنیادی طور پہ آنکھ اور کان کا کام کرتا ہے. جو ان کے آس پاس کوئی عام چیز، کوئی مشتبہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ رپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں وہ ایلیمنٹ اس وقت ختم ہوا ہے. جو لنک ہے اس کے شہریوں اور ریاستی اداروں کے درمیان، وہ اس وقت بہت کمزور ہے. تو لہٰذا سیکورٹی ایجنسیز کو وہ جو سپورٹ حاصل ہونی چاہیے کمیونٹی کی، وہ حاصل نہیں ہے. اور اس کا ذکر آپ نے کیا کہ خزدار، نوشکی، مستونگ میں جس طرح ویڈیوز میں کم از کم یہ نظر آ رہا تھا کہ جب BLA کے لوگ آئے تو وہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کے ساتھ ہائی ہیلو ہو رہی ہے. کئی جگہ پہ تو ہمیں بتایا گیا، انہیں کھانا بھی کھلایا گیا. اب ظاہر ہے وہ جب کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو تو وہ کچھ بھی مانگے اس کو وہ مل جائے گا. لیکن بحیثیت مجموعی یہی لوگ اب بلوچ لبریشن آرمی کے تو کتنے 1 درجن 2 درجن لوگ ہوں گے، جبکہ آبادی تو وہاں پہ ہزاروں میں ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ بڑے آرام سے آ کے انہوں نے قبضہ کیا، چند گھنٹے، کئی جگہ پہ چند گھنٹے، کئی جگہ پہ کئی گھنٹے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے. کیونکہ بنیادی مقصد ان کا تھا خود کو وہاں ثابت کرنا کہ ہم اس علاقے کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ دوبارہ میں شروع میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جب سوسائٹی، کمیونٹی جو ہے وہ جب اپنا وہ فنکشن بند کر دیتی ہے ریاستی اداروں کے لیے مخبری کا، تو پھر ریاستی ادارے بڑے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، رائٹ، لیفٹ، بیک، فرنٹ اور بیک سے. اور یہی کچھ اس وقت خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہو رہا ہے. تو اس میں اور ان کمزوریوں سے پھر ظاہر ہے دشمن تو فائدہ اٹھائے گا. آخری سوال ویری کوئکلی، کیونکہ ہمارے پاس اور بھی آبویسلی ٹاپکس ہیں بات کرنے کے، مگر فائنلی کیا ریاست ایک اسٹیٹس میں چلی گئی ہے، مظلوم ہو گئی ہے، یا بالکل ایک زومبی بن گئی ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اینڈ دے آر انیبل ٹو رسپونڈ؟ آپ نے KP کا ذکر کیا، ترا کے اندر ہم نے دیکھا نقل مکانی ہوئی، ملٹری آپریشنز جاری ہیں. پنجاب کے اندر ایک الگ فلیور چلا ہوا ہے، بسنت منائی جا رہی ہے. کیا وہ بالکل اس چیز سے لاپرواہی ہے یا لا تعلقی ہے ریاست کی؟ واٹ از گوئنگ آن؟ ڈسکنیکٹ کیا ہے؟
ڈسکنیکٹ تو میرا خیال ہے میں نے وہ کیا کہ پچھلے 4 سال سے وہ ایک ہی سابق وزیر اعظم ہے, ان کی جماعت ہے, ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے, تمام تر توجہ اس پہ ہے. لیکن اور کیوں, اس وجہ کیا ہے کیوں مگر؟ وہ تو آپ میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ کیوں, کہ وہ کو پسند نہیں ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ چین کی مخاصمت بھی ہے, کیونکہ ان کو ڈونلڈ لو تھے وہ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, تو اس نے تو ہمارے سفیر کو یہ کہا تھا کہ جب تک عمران خان ہے تو ہمارے پاکستان امریکہ کے تعلقات مزید بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر چونکہ عمران خان نے بار بار 3-4 انٹرویوز میں کہا تھا کہ ہمارا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہ کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم کسی کی تابعداری نہیں کریں گے, ایک آزاد خود مختار ملک کے طور پہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں تھیں جو کہ ظاہر ہے جو سٹیٹس کو جس کو کہتے ہیں اس ملک میں جو حکمران طبقے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ فوجی ہیں, ان کو وہ باتیں پسند نہیں آئیں. اور سب سے بڑھ کے امریکہ کو یہ بات پسند نہیں, کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب امریکہ اور چین کی جو مقابلہ تھا, ان کی آپس کی دشمنی تھی, وہ بڑے عروج پہ تھی صدر بائیڈن کے زمانے میں. تو اس وجہ سے ان کی عمران خان کی باتیں بری لگیں. تو وہ ایک سلسلہ ہے جو کہ وہاں سے چلا ہوا ہے. اور 2018-19 میں کسی میٹنگ کا ذکر کیا تھا, یہ عامر غوری صاحب نے, دا نیوز کے ایڈیٹر ہیں, وہ آرٹیکل بھی انہوں نے لندن سے اس وقت لکھا تھا, اور وہ ختم اسی پہ ہوا تھا کہ اصل وجہ عمران خان کے زوال کی سی پیک تھا اور چین کے ساتھ تعلقات تھے. تو جو بڑی پکچر ہے اس میں چین ہے, چھوٹی پکچر اس میں پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان اس خطے میں چین کے لیے ایک بہت قریبی ایلائی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے امریکہ کے لیے بھارت اس کا قریبی اتحادی ہے, اسی طرح چین ہے, پاکستان اور چین ہے. اب وہ بڑے گیم یہ لگتی ہے کہ پاکستان, ایران, افغانستان, یہاں پہ امن نہ ہو پائے, یہاں پہ استحکام نہ ہو. ہاں, یہاں پہ جو اپنے آپ کے کارندے ہیں, پراکسی ٹیررسٹ ہیں, وہ پھلتے پھولتے رہیں, اگر وہ ہیں موجود تو ان کے خلاف نہ کریں, کیونکہ ان کو مختلف اوقات میں مختلف اہداف کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک تھیوری ہے. So who makes the decision then? یعنی یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں, پرسنل ذاتیات, نفرتیں اپنی جگہ پر, لیکن اگر چین اور پاکستان آر کنجوائنڈ اس سچویشن میں, اور مخالف امریکہ, متحدہ عرب امارات, ہندوستان, ان کا ایک اپنا اکنامک انٹرسٹ ہے, تو پاکستان اس وقت اپنے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, شاید انجانے میں ہم ایسے فیصلے کر رہے ہیں ہماری قیادت جو کہ پاکستان کے طویل المیعاد مفاد میں نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے, کہ وہاں پہ اسرائیل کا سب سے پرانا اتحادی وہ متحدہ عرب امارات ہے. متحدہ عرب امارات کا قریبی دوست جو کہ ڈیفنس اور ٹریڈ ڈیل جو کر رہا ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس وقت درمیان میں پھنس گئے ہیں, کیونکہ باقی ترکی, پاکستان, سعودی عربیہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف جا رہے ہیں, لیکن جو آپ نے خلیفہ حفتار کی بات کی اس کو بھی متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ارباب اختیار جو ہیں اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہم ان ملکوں کے ہینڈ آؤٹ پہ انحصار کرتے ہوئے کبھی اس کی بات سنیں گے, کبھی اس کی بات سنیں گے. ہم اپنی ایک ایسی پالیسی کیوں نہیں بنا سکتے جو کہ مکمل غیر جانبداری تو خیر ممکن نہیں, لیکن اب جانبداری ایک بیلنس متوازن پالیسی ہو, جس میں وہ ملک جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا, یعنی چین, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں. اور مشرق وسطیٰ میں یہ جو 2 کزنس کی آپس کی اب لڑائی بڑی واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات, ہم اس سے عملاً دور رہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہماری جو حیثیت ہے بس ہمیں اس کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے. کوئی کیا کہتے ہیں ان ریئلسٹک امیدیں ہمیں نہ امریکہ سے لگانی چاہیے, نہ ہمیں سعودی عرب سے لگانی چاہیے, نہ متحدہ عرب امارات سے. اس موضوع پہ بات کریں گے سیکنڈ پارٹ آف ہماری گفتگو کے اندر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار دس پارٹ. امتیاز گل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ تو کیا سمجھتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گا بہت جلد سیکنڈ پارٹ کے ساتھ.
امتیاز گل صاحب کے ساتھ کانورسیشن میں، اور فوکس کریں گے یو اے ای اور پاکستان کی ریلیشن شپ کے اوپر. اس ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بہت ضروری ہے وہ اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے. اگلی بار تک اللہ حافظ.